अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शकीक बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से कोई सोने से मुज़य्यन मुसफ़ को लेकर गुजरा, तो उन्होंने कहा, मुसफ़ को सबसे बेहतर चीज़ जिससे मुज़य्यन किया जा सकता है वो हक़ के साथ उसकी तिलावत करना है। जैसे हम भी अपने घरों में देखते हैं कि कुरान मजीद जो होता है स्पेशल ग़िलाफ़ होता है और वो बहुत डेकोरेटिव सा होता है या किसी डेकोरेटिव सी जगह पर उसको रखा जाता है। तो ऐसे तमाम मौके पे हमारे लिए रिमाइंडर होता है, असल काम जो करने का है वो ये है कि उसको खूबसूरती से पढ़ा जाए। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफिज़ कुरान की मिसाल रस्सी से बंधे हुए ऊँट के मालिक जैसी है। अगर वो उसकी निगरानी करेगा तो इसे रोक सकेगा और अगर इसे छोड़ देगा तो वो भाग जाएगा। ये हम सब के लिए आम हालात में भी है। यानी अगर हम कुरान मजीद को पढ़ने के लिए एफर्ट्स करते हैं, जिसे कहते हैं टेकिंग एन एक्स्ट्रा माइलेज, हम उसके लिए कॉन्शियसली आगे बढ़ते हैं कि हमने कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करना है, उसको पढ़ते रहना है, उसको याद करना है, तो हमारा ताल्लुक़ स्ट्रांग रहता है। नहीं तो ये ऐसे ही बिदके हुए ऊँट की तरह हमारे से भागना शुरू हो जाता है। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है, वो कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी कुरान में माहिर हो वो इन फरिश्तों के साथ है जो लिखने वाले, मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्गी वाले हैं, और जो कुरान की तिलावत करता है और उसे अटक अटक कर पढ़ता है और उसे पढ़ने में दुश्वारी पेश आती है तो उसके लिए दोहरा अजर है। क्यों? इसलिए कि वो भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट कर रहा है, कोशिश वो पूरी कर रहा है, लेकिन उसकी ह्यूमन लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से जहाँ तक उसे पहुँचना चाहिए वो पहुँच नहीं पाता। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास कुरान मजीद के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाने की बहुत कदरदानी है। दुनिया में कदरदानी कोई करे ना करे। तो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरह अल-फातिहा में हमने पढ़ा। आज हम सूरह स्वाद से शुरू करेंगे और सूरह जासिया तक जाएंगे, और इसमें हम पारा नंबर 23, 24 और 25 को कवर कर रहे हैं। सूरह स्वाद को देख लेते हैं। ये मक्की सूरत है और इसमें 88 वर्सेस हैं। इसमें हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का का जो एक एटीट्यूड था जिसमें वो लगातार इनकार कर रहे थे, ज़िद में थे, इसके साथ साथ तकब्बुर कर रहे थे, और उसकी वजह से क्या हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा शक में थे, उनके अंदर इतने डाउट्स थे कुरान मजीद के बारे में। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको सख्त किस्म की वार्निंग दी है। जब आप सूरह स्वाद को पढ़ते हैं उसमें बहुत से वाक़यात आएंगे अंबिया के, उनकी स्ट्रगल्स आएंगी, उनकी अक़वाम का एटीट्यूड आएगा, और उन स्ट्रगल्स में जो एक बात बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब अपने बंदों की बात करते हैं, उन अंबिया की बात करते हैं, तो हाईलाइट करते हैं कि उनके अंदर एक क्वालिटी मौजूद थी, और वो ये थी कि वो अव्वाब थे। अव्वाब का मतलब होता है बार बार लौट कर जाने वाला। यानी अब आप देखें कि आप किसी से कोई उम्मीद लगाते हैं और जब आपको कोई चैलेंज आता है उसके पास जाते हैं, अगर आपको कोई सोल्यूशन ऐसा मिलता है जिससे अपरेंटली आपकी सिचुएशन बेहतर हो जाती है तो फिर तो हम उस शख्स के पास बार बार जाते हैं। लेकिन अगर हमें लगे कि हमने किसी को अप्रोच किया है, बज़ाहिर तौर पे हमारे हालात नहीं बेहतर हो रहे, उसी तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम किसी भी हस्ती के पास जाना अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। जैसे लोग अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और जब उनको लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, अपरेंटली उनको लगता है कि उनकी दुआ कबूल नहीं हो रही, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बस अब मैंने दुआ नहीं मांगनी, बस नमाज का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि ये अंबिया जब अपनी अक़वाम के पास जा रहे थे और उनको जाकर अपनी कौम को बताते थे कि ये काम करो, इस तरीके से अल्लाह के तौहीद पर आओ, तो वो लगातार अपोजिशन के साथ थे। लेकिन इन अंबिया की खसूसियत ये थी कि इन्होंने अल्लाह ताला से अपने ताल्लुक़ को कमज़ोर नहीं किया, ये फिर भी वापस लौट कर अपनी रूट्स की तरफ ही आते थे, अल्लाह ताला से बार बार कनेक्ट होते थे। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी है जो कि हर बंदा मोमिन में होनी चाहिए। हमारा मसला जो है वो क्या होता है, हम जब मामलात में घिरे हुए होते हैं
پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، چیلنجز ہماری لائف میں آ جاتے ہیں تو ہم پینک میں چلے جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایسی لسٹ دوں گی کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ لوٹنا کیسا ہے، یعنی جب ہماری زندگی میں مشکلات ہیں اور ہم آسانیاں چاہ رہے ہیں اور ہمیں ابواب کی کوالٹی اپنے اندر لے کر آنی ہے تو وہ ہم کیسے لوٹیں گے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے ایمان پہ کام کرنا ہوتا ہے، عمل صالح بڑھا دینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف اور زیادہ بڑھنا ہوتا ہے، جتنے شرعی احکامات ہیں ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے، مشکل حالات جتنے بھی ہوتے چلے جائیں توکل اللہ پہ ہی کرنا ہوتا ہے، حالات کی تنگی جتنی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہوتا ہے اور اپنی تمام حاجات صرف اللہ ہی کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ اس بات پر بھی یقین کرنا ہوتا ہے کہ تنگی کے بعد ضرور آسانی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر طرح کی تنگی اور ہر مشکل وقت جو ہے وہ دور ہو سکتا ہے۔ یہ بھی یقین رکھنا ہوتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں آتی ہیں، یہ یقین رکھنا کہ آسانی بالکل قریب ہی ہے، اور یہ بھی کہ کشادگی کے آنے کا انسان کو منتظر ہونا چاہیے، یعنی انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، سچویشن اس سے ہمیشہ بہتر ہی انشاءاللہ بہتر ہی ہوگی۔ معاملات آسان نہ ہونے پر خود کو انسان کبھی بھی ملامت نہیں کرتا بلکہ آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے، یہ بھی سوچنا چاہیے یہاں پر ہمیں کہ آسانی پیدا کرنے والے اسباب کیا ہوتے ہیں، یعنی ایک تو یہ نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرتے رہیں، دوسرا یہ کہ جو ہماری زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں اور آتی ہی چلی جا رہی ہیں ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں، what is a way out, what is a way forward for that۔ سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو بڑھا لینا چاہیے۔ میں کسی لائف کوچ اور سائیکالوجسٹ سے بات کر رہی تھی جو کہ اپنے کلائنٹ کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کی لائف میں جتنے چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں آپ 20% اپنے تمام ہیلدی ٹاسک بڑھا دیں، 20% واک بڑھا دیں، 20% اپنا کھانا پینا اور ہیلدی کر لیں، 20% ہیلدی ریڈنگ کر لیں، 20% اپنے تعلقات اپنے ریلیشن شپس پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہماری یوزلی اپروچ یہ ہوتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں چیلنج آتے ہیں ہم ریگریس کرتے ہیں، ہم اور پیچھے ہو جاتے ہیں، ہم کمرے سے نہیں نکلتے، کپڑے پہننا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی 2 دن کے نائٹ سوٹ پہنا ہوا ہے، منہ ہاتھ نہیں دھوتے، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرنی چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بڑھا دینا ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارا دین دیتا ہے اور آج کل کے ایکسپرٹس بھی یہ دے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید سے تعلق کو بڑھانا ہے، مشکل حالات میں جزا فضا نہیں کرنا، یعنی بہت زیادہ ہر وقت ہیو اینڈ کرائے، ہر چیز کو ایشو بنا لینا، پھر بندوں سے شکوہ نہیں کرنا، مشکل حالات میں وہن اور کمزوری نہیں دکھانی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور مصیبت پر 4 باتوں پہ تو ضرور انسان شکر ادا کر لے، دوسرے کی مشکلات کو حل کرنا ہے، دعاؤں کی کثرت کرنا ہے، خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعائیں کرنا ہے اور ذکر بھی بڑھا دینا ہے۔ لیکن یوزلی ہم کرتے کیا ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک آلریڈی ہم چیلنجز میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور دوسرا کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسے اسباب کو گھیر کر لے آتے ہیں، ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ زندگی اور تنگ ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ، اپنے گناہوں پہ نظر نہیں رکھتے، کیونکہ بہت سے مشکلات جو ہماری زندگی میں آتی ہیں وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ پھر یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، عبادت کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے، نمازوں کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا، قرآن مجید کی تلاوت ہم کہتے ہیں کیسے کریں بھی، پڑھائی اتنی ہے، کام اتنے ہیں، اور پھر ہر وقت ہم دنیا کی فکر میں ہی پڑے رہتے ہیں، دنیا کے ہی مسئلے اتنے ہیں۔ جب آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک بہت اچھے اسپیکر آ رہے ہیں، عالم دین ہیں، کوئی ایکسپرٹ ہیں، اور وہ آپ کو لائف سکل سکھائیں گے، آپ کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کے بارے میں بتائیں گے، کہتے ہیں لوگ میرا دل بہت چاہتا ہے بٹ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم۔ ٹائم کی بات نہیں ہوتی، اٹ از نیور اے پرائیورٹی۔ اسی طرح دنیا کی فکر کرنے سے کیا کرتے ہیں کہ جب وہ اتنی زیادہ دنیا کی فکر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو رب سے نا بے نیازی سی ہو جاتی ہے، ایک ڈیٹیچمنٹ فیل ہوتی ہے، پھر بخل کرتے ہیں اور دین سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام ایلیمنٹس کو آپ کو ضرور بار بار ایکسپلور کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا رجوع کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سے بڑھنا چاہیے، میری زندگی میں جو بھی مسائل ہیں، خوشیاں ہیں، غم ہیں، ہائیز ہیں، لوز ہیں، لیکن میری کنیکٹیوٹی جو ہے وہ کسی طرح سے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈراپ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر ہمیں سورۃ صاد میں یہ بھی بتا دیا گیا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ
وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ کتاب ہے جو نازل کی ہے ہم نے، جو بہت مبارک ہے، لِيَدَّبَّرُوا، تاکہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور اس کو ریپیٹ کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے، اور لیکن یہ کس کو فائدہ دے گی؟ اولو الالباب، عقل والوں کو فائدہ دے گی۔ اور یہ کب نازل کی گئی تھی؟ یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں نازل کی گئی تھی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، سورہ زمر کی طرف جاتے ہیں۔ سورہ زمر جو ہے یہ بھی مکی سورت ہے اور اس میں 75 ورسز ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت بنی اسرائیل اور سورہ زمر جو ہے اس کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ہم نے تو صرف سورہ الملک کا سنا ہوا ہے، لیکن اور بھی صورتیں ایسی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کیونکہ مکی صورت ہے تو اس میں توحید کے بارے میں ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی عبادت کو پلیوٹ نہیں کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو سٹرونگ کرنا چاہیے، اور وہ کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہی قرآن مجید کے ذریعے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، نہ دنیا میں مل سکتے ہیں، ٹینجیبل فارم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، پھر ہمارے جو لائف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمارے پر کیسے اثرات ہونے چاہیے اور کیسے دین کی اپلیکیشن ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو سورہ زمر کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو اس میں آتا ہے ظالموں کے بارے میں آتا ہے اور اللہ کے بندوں کے بارے میں آتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، وہ لوگ جو کہ ظلم کرنے والے تھے، ظلم اپنے اوپر خود ہم کرتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، کہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں وہ جو مرضی لے آئیں، جو کچھ ان کے پاس ہے مال و اسباب، بلکہ اس سے زیادہ بھی لے آئیں، لَفْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی فدیہ دینا ان کو قیامت کے دن کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ This has been documented in black and white۔ ہمیں اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی افراد اکثر اوقات بیٹھے ہوئے بس یہی کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل یہ جو ریلیجس لوگ ہیں نا، یہ ویسے اپنے سرمنز میں ڈراتے ہیں ہمیں۔ The reality is not like that۔ بٹ جب آپ قرآن مجید کو خود پڑھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ریالٹی از ڈفرینٹ۔ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ ہمیں سورہ الفاتحہ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے ان تمام معاملات کی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ کیا کہا گیا، کل یا عبادی، کہہ دیجئے میرے بندوں سے۔ یعنی کون سا ہے یہ بندہ؟ یہ وہ نہیں ہے جو اے بی سی ڈی کہیں پہ بھی ہے، عبادی جو عبد بن کے رہتا ہے۔ اچھا یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اس کو کر لینا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، سوسائٹی میں کوئی نہیں کر رہا، مجھ پہ بہت پیئر پریشر ہے، مجھے کئی باتیں سمجھ بھی نہیں اچھی طرح آ رہی، نہیں میں نے کر لینا ہے۔ اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادی، میرے بندے کو کہہ دو، جو یہ سوچ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ الذی اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جان کے اوپر اسراف کر لیا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہہ رہے ہیں، جس سے ہمیں فوراً ایک امیج آتی ہے، ایک پرسونا آتا ہے کہ یہ انسان نمازی بھی ہے، اللہ کی بات ماننے والا بھی ہے، حلال حرام کا خیال رکھنے والا بھی ہے، ریلیشن شپس جیسے اللہ تعالیٰ نے بتائیں اس طرح مینٹین کرنے والا بھی ہے، یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں پہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ اپنی جان پر اسراف کر لیا ہے، یعنی اس سے بھی کچھ ایسی غلطی ہو گئی ہے، اس نے کوئی ایسی زیادتی کر دی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور یہ اس کو پریشان کر رہی ہے زیادتی۔ I should not have done this۔ اسراف کیا اس نے، کچھ ہو گیا، کچھ بلنڈر ہو گیا، کچھ گناہ ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے ہیں، لیکن نہیں ہوگی بس آپ سے غلطی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ think of anything that you have done and you are so ashamed of it۔ اتنی آپ کو شرم آتی ہے اس بات کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی، آپ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، آپ پریشان بھی ہیں اس کے لیے۔ تو وہاں پہ کیا کہا گیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ یعنی ہو گیا گناہ، ہو گیا بلنڈر، ہو گئی زیادتی، کر لیا کوئی حرام کام، اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ وہ اواب والا ہی کانسیپٹ ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور جب توبہ استغفار کر لی پھر یہ نہ سوچو کہ پتہ نہیں میری معافی ہوئی ہوگی کہ نہیں۔
آپ کو پتا ہے کئی دفعہ ہمارے ارد گرد ایسے بلیک میلرز اور ایسے عجیب نارسسٹک تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں یہ احساس دلاتے رہتے ہیں تمہاری معافی نہیں ہونی، کیونکہ وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو غلط کام ہیں اور جن ہم ریلیشن شپس، حرام ریلیشن شپس میں ان کے ساتھ ملوث ہیں، وہ ہم چھوڑیں نا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ہیو ریچ دا اپر لمٹ، یو ہیو گون بیونڈ دا اپر لمٹ، جو آپ سوچ سکتے تھے اپنے لیے کر لیا، اب آ جاؤ واپس۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہماری انٹینشن کیا ہے۔ عبادی کا ہے نا، دوسرے شخص کو کیا کہا تھا؟ ظلم کرنے والا۔ ظلم کرنے والے کا تو کوئی ریلیشن شپ ہی اللہ تعالیٰ سے نہیں، وہ تو ہر باؤنڈری کو کراس کرتا ہے۔ تو پیٹرن ہوتا ہے، اگر آپ کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ لگاتار اللہ تعالیٰ سے اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، سو دیٹس اٹ، دیٹس دا کی۔ تو اس پہ اپنے آپ کو ایک پریویلیج فیل کیا کریں، خوش ہوا کریں، اس بات کو انجوائے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم ہوپ لیسنس میں جائیں یا وی ایور گیو اپ آن آور سیلفز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپرچونٹیز دیتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا گیا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ کین the misguided be like those whose hearts Allah have opened to Islam، جس کا دل اللہ نے کھول دیا اسلام کے لیے، شرح اللہ کھول دیا اسلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک نور مل چکا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، so woe to those whose hearts are hardened at the remembrance of Allah۔ دو لوگوں کا کمپیریزن ہے یہاں پہ، ایک وہ شخص ہے جس کا دل کھلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نور سے بھرا ہے، اور اس کے مقابلے میں افسوس کس شخص پہ کیا جا رہا ہے جس کا قاسیت قلوبہم، دل اس کا تنگ ہے، سخت ہو چکا ہے، ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا، نہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بات سن سکتا۔ اولئک فی ضلال مبین، کون بھٹکا ہوا ہے؟ ہم نے مانگی تھی نا دعا جب اہدنا الصراط المستقیم، اس کے بعد کیا کہا تھا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہاں ضالین کی مثال دی جا رہی ہے، یہ ضالین ہیں جنہوں نے اپنے دل کو اتنا تنگ کر لیا ہے، اب اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا جاتا ان سے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا مومن نہیں ہوتا جب وہ زنا کرتا ہے، اور چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے توبہ کا موقع ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم حالت ایمان میں نہیں ہوتے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم توبہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں جب بھی احساس ہو جائے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم سچ اے کرمنل، کہ اب میرے لیے سب راستے بند ہیں، اب میں نے جانا ہی جہنم میں ہے، مجھے نیکی کی توفیق نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی آپ کے دماغ میں یہ تھاٹ آئی ہے، یو نیڈ ٹو گو بیک، فوراً اپنے آپ کو واپس پھیر لیں، اللہ کا ذکر شروع کر دیں، اور آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت راستے کھلتے ہیں۔ اگلی سورت کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے سورہ غافر، یا اس کو ہم سورہ مومن بھی کہتے ہیں۔ اب جو اگلی 7 صورتیں آئیں گی ان کے آغاز میں حامیم آ رہا ہے۔ تو سورہ المومن جو ہے یہ وہ وقت ہے جب کہ بہت زیادہ مخالفت ہے قریش مکہ کی طرف سے، دعوت جو بھی ان کو دی جا رہی ہے وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور یہاں پر پھر فرعون، حامان، قارون ہے، ان کے ایٹیٹیوڈز کی یہاں پر بات کی گئی ہے، اور بڑی سخت قسم کی یہاں پر وارننگ دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے کیونکہ اب ہم قرآن مجید کے جو ہے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، تو یہ 20ویں پارے کے بعد جو آیات آتی ہیں بڑی سخت ہیں، بڑی شدید ہیں، اور بہت وارننگ اس میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں یہاں پر جو ایک طاغوتی رویہ ہے اس پر بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پر کہا گیا ہے وَأَشَدُّ قُوَّةً وَآثَارٌ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرف دیکھو، ان اقوام کی طرف دیکھو، ان افراد کی طرف دیکھو جو قوت میں بھی بہت زیادہ ہیں اور بڑے بڑے آثار چھوڑ کے گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ پیرامڈز دیکھ لیں، یعنی ابھی تک لوگ اس کے اوپر بحث مباحثے کرتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بڑی بڑی ریسرچز ہو رہی ہیں، دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ کہ وہاں پہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس سے انہوں نے ان پیرامڈز میں جس لیول کی یہاں پر آرکیٹیکچر موجود ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوا، اتنے بڑے بڑے راکس اور سٹونز کو کیسے توڑا گیا، اور کیسے اتنی جیومیٹرک پریسیژن کے ساتھ یہ بنائے گئے۔ یعنی باقاعدہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ شاید کوئی ایلینز آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ سارا کام کیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے قوم سمود کی ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے پہاڑوں کو تراش کے گھر بنائے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی سڑک بنانی ہوتی ہے نا، کہیں سال کی پلاننگ ہوتی ہے اور اس میں کتنی ایفرٹس ہوتی ہیں،
اور اس کی بھی لمیٹیشنز ہوتی ہیں. اور کہاں یہ کہ پوری پوری بستیاں ہیں یا اقوام ہیں وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں سمجھ آتا. پھر کہا گیا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. فرشتوں کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو عرش کے ارد گرد وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں اور اس کے ارد گرد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ پہ ایمان لاتے ہیں. اور وہ ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. وہ استغفار کی کثرت کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً. اپنے رب سے کہتے ہیں کہ ہمارے رب تیری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپا ہوا ہے. وَعِلْمًا. اور تیرا علم بھی بہت زیادہ ہے. فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ. ان لوگوں کو یہ جو ایمان والے ہیں ان کی توبہ قبول فرما لے اور ان کو توفیق عطا فرما کہ یہ تیرے راستے پہ چل سکے. وقہم عذاب الجحیم. اور ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے. Can you imagine the level of mercy over here? Amazing. یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ اپنے ایمان پہ کام کر رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی بات سن رہے ہیں اور فرشتے عرش پہ آپ کے لیے کیسی دعائیں کر رہے ہیں. ہمیں کتنی ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی. یعنی اس سے آپ کو ایک اتنی اسپیشل فیل آتی ہے. ہم میں سے اکثر لوگوں کا اس وقت جو چیلنج ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے, دیٹ از دا سیلف اسٹیم چیلنج, سیلف ورتھ چیلنج. وی فیل لائک نو بڈیز. ہم اگر کوئی بھی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت سے افراد ارد گرد ہیں جو ہم سے بہت زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں, تو ہم اپنے ہی چیلنج میں کھو جاتے ہیں. وی فیل لائک لوزرز. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ بس اپنے آپ کو اندر کرش کرتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے نہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر پاتے ہیں, نہ ہم دنیا میں کوئی کام کر پاتے ہیں. لیکن جب آپ ایسی آیات پڑھیں تو کتنی اسپیشل فیل آتی ہے. اچھا میرے لیے فرشتے وہاں پر دعائیں کر رہے ہیں, میرا نام لیا جا رہا ہے, میرے لیے کیسے دعائیں کی جا رہی ہیں. تو میں نے تو اتنا چھوٹا سا کام کیا تھا, یہ اتنی سی ایفرٹ کی تھی, اس کے ساتھ اتنا بڑا مجھے ریوارڈ مل رہا ہے. اور اسی طرح ایک اور بات بھی یہاں بتائی گئی, اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء. کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک رہنے کی, قرار کی جگہ بنایا, اور جو آسمان ہے اس کو ایک خوبصورت ہمارے لیے چھت بنایا, کینپی بنایا, اور ساتھ وصورکم فاحسن صورکم. اور اللہ تعالیٰ نے صورتیں دی, بہترین صورتیں دی. ایک دفعہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے نیگروز کیوں بنائے ہیں, یہ بلیک پیپل کیوں بنائے ہیں؟ تو میں نے اس کو کہا اللہ تعالیٰ کے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا, ایک پرفیکٹ وہ جو ہم ایک دیکھتے ہیں کوئی بیوٹی کانٹیسٹ میں جو فگرز اور جو پروفائل دیا جاتا ہے وہ بتا دیتا. رشتوں کے لیے بھی جو بھیجا جاتا ہے پروفائل, ویسا پروفائل سب کا بنا دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ کو اسٹریٹ بال بھی پسند ہیں, کرلی بال بھی پسند ہیں, کالی رنگت بھی پسند ہے, گندمی بھی پسند ہے, فیئر بھی پسند ہے, چنکی آئیز بھی پسند ہیں, اور ڈیپ سیٹ آئیز بھی پسند ہیں. ہر طرح کے ہاتھ, ہر طرح کا باڈی سٹرکچر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں, وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. کتنی خوبصورت شکل اللہ تعالیٰ نے بنائی. اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں ہم سب کی. یہ بھی ہماری سیلف ورتھ کو اوپر کرتا ہے. نہیں تو ہم سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میری شکل خوبصورت نہیں. یہ تو دنیا میں کوششیں ہو رہی ہیں. پہلے صرف یہ تھی کہ جی رنکلز کو کم کیا جائے, کاسمیٹک سرجری کی جو ایک لمٹ ایسی آ چکی ہوئی ہے, ناک کی شکل, آنکھ کی شکل, چن, اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. اور اب فلرز آ گئے ہیں ہر طرح کے, اور اسے کیا کچھ لوگ اپنے ساتھ کر رہے ہیں, اور دے آر ناٹ سیٹسفائڈ. ان کی سیلف ورتھ اور لو ہوتی جا رہی ہے, اور انسیکیورٹیز بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ غلط کاموں کی طرف جا رہے ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور رزق بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طیب دیا. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم. یہ ہے تمہارا رب. فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. تو بہت بابرکت ہے وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے.